अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करते हैं। एक नेगेटिव ट्रेंड देखा जा रहा है वीक के आगाज़ से, जो कि लास्ट वीक बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक वे में हमने देखा था, इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन, एक ट्रस्ट लेवल। लेकिन इस वीक के आगाज़ से जो आज एक न्यूज़ आई IMF के हवाले से कि 17 मई तक जो है वो कोई उनके स्केड्यूल में पाकिस्तान के हवाले से कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से न्यूज़ दी है, विच इज़ वेरी डीमोरलाइजिंग। हमने देखा कि इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन आज लेस है, और मंडे का दिन जो कि एक वीक का आगाज़ होता है बड़ा ट्रिमेंडस, बड़ा ही एक हम कह सकते हैं कि एंथुसियास्टिक वे में जो है वो होता है। लेकिन आज के दिन इन्वेस्टर्स बड़ा साइड लाइन होते हुए दिखाई दिए। डिस्पाइट ऑफ बाइंग समथिंग, आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर विटनेस किया गया, और पूरी मार्केट की जो एक एक्टिविटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके नेगेटिव होने के बाद एक शाय एक्टिविटी में तब्दील हो गई। अब हमने देखा कि क्लोजिंग आवर्स में, यानी कि मार्केट के नंबर्स जो हैं वो 41,800 अबव क्लोजर हुआ है। इट मीन्स के 42,000 का लेवल जो लास्ट वीक में एक स्टेबिलिटी की तरफ या फिर कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा था, इस वीक के आगाज़ से वो एक नेगेटिविटी की तरफ चला गया, विच मीन्स के अब ये 41,000 का लेवल ही हमारा सपोर्ट लेवल होगा। आने वाले दिन जो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से, IMF के हवाले से डिसीजन मेकर होंगे या डिसाइड करेंगे कि मार्केट के नंबर्स किस डायरेक्शन में जाएंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के हवाले से, पीसेस के हवाले से बात करेंगे, यानी कि पीस, अमन अमान की सूरत हाल क्या दिखाई दे रही है पाकिस्तान में। साथ साथ बिजनेस के हवाले से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमन अमान की सूरत हाल, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे। कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स बिजनेस में आना शुरू हुए हैं, चाहे हम बात करें ENP सेक्टर की, ऑयल के हवाले से, इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस के हवाले से, या फिर उसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट के हवाले से, फेड के हवाले से जो एक रेट हाइक का जो एक उन्होंने ट्रेंड है वो सेट कर दिया है कि अब वो पॉज कर दिया है, अब आगे फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, तो विच इज़ वेरी गुड। क्या पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्पाइट ऑफ दिस IMF न्यूज़ कब तमाम चीज़ें जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से, उसकी फोरकास्ट क्या है, सो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। डॉक्टर अयूब महर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ़ ताहिर साहब। आप हैं तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के और सीनियर एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पीस के हवाले से बात हो रही है, अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है। मैं डॉक्टर अल्ताफ़ से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, पीस से क्या मुराद है? साथ साथ जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल क्या वाकई को डैमेज करती है, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके ऑडियंस को, आपके सुनने वालों को सलाम पेश करूँगा। सलाम भी एक इत्मीनान और सलामती की निशानी है। अल्लाह ताला सबको खैर वफ़ियत से रखे और अमन से रखे। देखिए जी, अमन और मईशत बेसिकली एक सिक्का के दो रुख हैं। जहाँ अमन होगा वहाँ मईशत अच्छी होगी, और ये पैरेलल चलते हैं दोनों एक तरफ। और अमन हमेशा अमर होने में होता है अदल के। जहाँ अदल होगा वहाँ अमन आएगा, अमन लाजमी होगा। बिकॉज़ ये अगेन कह लें कि जितना ज़्यादा अदल, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अमन होगा। सेकेंडली, अक्सर लोग अदल की जगह लफ्ज़ इंसाफ इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी वज़ाहत करना चाह रहा हूँ कि इंसाफ बेसिकली लफ्ज़ कुरान मजीद में पसंद नहीं फरमाया गया, कहीं भी एक दफ़ा भी लफ्ज़ इंसाफ इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि इंसाफ का मतलब लिया जाता है निस्फ निस्फ, आधा आधा। तो ये बेसिकली मूसवी अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, यहूदियों की शरीयत थी कि वो उसमें माफ़ी की गुंजाइश नहीं थी, तो वो अदल का लफ्ज़, इंसाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। सो वी हैव बेटर वर्ड दैट इज़ अदल। अदल का मतलब ये होता है कि सही चीज़ को सही जगह पर रखना, कीप द राइट प्लेस एट राइट थिंग एंड कीप द राइट पर्सन एट राइट जॉब। तो एक बात बड़ी आम कॉमन लोग इस्तेमाल भी करते हैं लफ्ज़ ये कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का चल जाता है। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो एक शान है, बड़े आली शान, आली मरतबत हैं, उनने कभी भी अल्लाह ताला अपने ज़ातियात के लिए उस लेवल पे नहीं आ सकता। उसकी शान बहुत बुलंद है। वो हमेशा लोगों को माफ़ करने वाले होते हैं, लोगों पर नज़र रखते हैं, लिहाजा कुफर को वो टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन जुल्म जहाँ पर होगा मखलूक के ऊपर, वो टॉलरेट नहीं होता। लिहाजा ज़ालिम को ज़रूर सज़ा मिलती है और हर तरफ से मिलती है। यही वजह है कि हमारी हिस्ट्री इस्लाम की भरी पड़ी है, कुरान मजीद में भरी पड़ी है कि जहाँ जहाँ जुल्म हुआ वहाँ पिछली उम्मतें सारी की सारी जो हैं वो
تباہ ہوئیں, دوبارہ ان کو پھوٹنے کا موقع نہیں ملا. تو ہمیں یہی کہا گیا کہ انصاف کرو, عدل کرو اور لوگوں کا خیال کرو, مخلوق کا خیال کرو, تاکہ آپ کا نظام چلتا رہے. پاکستان میں الحمدللہ ہمیں جو یہ ملک لیا, یہ لیا ہی ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے لیا تھا اور دین کو چلانے کے لیے لیا تھا. تو اب اسی کی وجہ سے ہماری یہ یہاں پر امن رہا اور امن ہے, چلتا رہا. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ امن ہے. یہ قوموں میں دن آتے رہتے ہیں, مشکلات آتی رہتی ہیں, بالکل اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں امتوں کی اور قوموں کی جو ہے نا وہ زندگیوں میں. تو اب جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں انشاءاللہ بڑی جلدی ہم ایسے نکل جائیں گے, اور بہت جلد ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اس طرف, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ جہاں امن ہوتا ہے وہاں پھل ہوتا ہے, وہاں تسکین ہوتی ہے. اور جب جہاں سوکھ کا سانس نہیں آتا وہاں بندہ اپنا پورا جو اپنا وہ ایک فورس ہے وہ لگا نہیں پاتا, پوٹینشیل دے نہیں پاتا. تو جب سوکھ کا سانس نہیں آئے گا, بندے کو اپنی آکسیجن نہیں ملے گی, تو کیسے اپنا وہ دے گا پورا رزلٹ. سو جو ہی انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم کو, لوگوں کو تھوڑا سا اسپیس ملے گی کام کی اور امن کی, تو یو ول سی کہ مرائل ہائی ہوگا, لوگ اوپر جائیں گے. بڑے فلسفک وے میں انہوں نے آنسر کیا ہے. میں ڈاکٹر بہر سے پوچھنا چاہوں گی, ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اکانومک کنڈیشن, خاص کر اگر ہم بات کریں کچھ نیوز جس کا امپیکٹ ہم نے دیکھا کہ ایک پازیٹیو سگنلز جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ اب آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک دیٹ کہ اب یہ پازیٹیو سگنلز کس ڈائریکشن میں آ رہے ہیں؟ دو چیزیں تو آپ نے کلیئر کر ہی دی ہیں. ابھی ڈاکٹر طاہر صاحب نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اکانومی اور پیس ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. اکانومی کا سبجیکٹ ایک برانچ ہے اکنامک آف پیس اینڈ سیکورٹی. پیس ہوگا, جتنے بھی اکنامک تھیوریز ہیں یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے پلان ہیں وہ امپلیمنٹ ہی اس ازمپشن پہ ہوتے ہیں. یہ بیسک ایک چیز ہے کہ پیسفل کنڈیشن کے اندر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوا کرتی ہیں, چاہے پلاننگ ہو, ڈیولپمنٹ ہو. دوسرا آپ نے ابھی ایک چیز کی طرف اشارہ کیا جس کا ورلڈ سینیریو سے بہرحال تعلق ہے کہ پاز کر دیا گیا ہے 25 بیسس پوائنٹ پہ. دیکھیں ہوا یہ تھا ابھی 3 دن پہلے کہ 25 بیسس پوائنٹ فیڈ نے بڑھائے پہلے, بالکل اس کا ریئیکشن آیا, ورلڈ وائڈ ریئیکشن آیا, ورلڈ مارکیٹس پہ آیا. خود شاید امریکن فیڈ نے محسوس کیا کہ اس سے تو ڈیمیجنگ صورتحال کنڈیشن ہو جائے گی, انویسٹرز کو اعتماد میں لینا ہے, اعتماد ضروری ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ دیکھیں سائڈ لائن رہے ہیں انویسٹرز, سیلنگ پریشر, بائنگ پریشر تو انڈیکیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو, لیکن سائڈ لائن ہونے کا مطلب یا ایکٹیویٹی کے کم ہونے کا مطلب ہے کہ ویٹنگ والی کنڈیشن پہ چلے گئے. نیگیٹو نہیں ہے, نیگیٹو پازیٹیو, ویٹنگ فار دی رائٹ ٹائم کہ دیکھتے ہیں کچھ ہونے والا ہے, دیکھتے ہیں اس کے بعد ڈیسیژن لیں گے. اس صورتحال میں ایک نیز تو ٹھیک ہے, یہ ہے کہ 25 بیسس پوائنٹ کے بعد جب پاز کیا گیا تو ایک گلوبل سینیریو میں ایک پازیٹیو چینج ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. دوسرا آئل پرائز ڈکلائن ہوئی ہیں, آئل پرائز جو بڑھ رہی تھی ایک ٹرینڈ آیا ہوا تھا ورلڈ وائڈ, اس پہ ایک ڈکلائن آیا ہے, اس کا امپیکٹ آتا ہے گلوبل اکانومی پہ. آتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, لیکن آج ایک اور بھی نیوز ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب فردر جب سپلائی کٹ کیا گیا ہے تو اس کے وجہ سے اب مزید پرائس ہائیک سپلائی کٹ کیا ہے ان اکانومیز نے جو اوپیک ریلیٹڈ اکانومی تھی, انہوں نے سپلائی کٹ کیا ہے کہ اگر ڈکلائن جو 2-3 سال کا لاس وہ بیئر کر چکے ہیں, ٹالریٹ کر چکے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں اس کو کمپنسیٹ کریں. لیکن اس کے بعد دیکھیں جو صورتحال بن رہی ہے آئل پرائز کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ بڑھ رہی ہے, کم ہو رہی ہے, بڑھنا کم ہونا ایبسولوٹ ٹرم میں کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے, کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے. دی ریزن از کہ جب بڑھ رہی ہوتی ہیں تو کچھ سیگمنٹ فائدے میں جا رہے ہوتے ہیں, جب کم ہو رہی ہوتی ہیں کچھ سیگمنٹ نقصان میں جا رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے لیے جب ڈکلائن کیا تھا, پاکستان کے لیے اس وقت فائدے کی صورتحال ہوتی ہے اگر ہمارے پاس ریزروز نہیں ہے, ہمیں امپورٹ کرنا ہے. پاکستان ہم اس کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ایک 15 دن پہلے ایک لا آیا تھا جو لیجسلیٹ کیا تھا یو ایس اکانومی کے لیے IRL کے نام سے, کہ جہاں جہاں یو ایس انویسٹمنٹ ہے وہ اگر ریلوکیٹ کریں گے امریکہ میں, اچھا تو ان کو ٹیکس میں بہت سارے انسینٹیوز دیے تھے. یہ جو ریئیکشن آیا نا آپ نے کہا کہ کٹ کر رہے ہیں. اب مجھ سے پوچھا وائس آف امریکہ کے نمائندے نے کہ کیا پاکستان پہ تو نہیں آنا چاہیے امپیکٹ. دیکھیں پاکستان پہ امریکن انویسٹمنٹ بہت نیگلیجیبل ہے, یہاں سے تو ریلیکوٹ نہیں ہو رہی, لیکن جن کنٹریز کی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے, قطر ہے, UAE وغیرہ ہے, سعودی عرب ہے, یہ کنٹریز تو پاکستان کے پارٹنرز ہیں نا, یہ تو افیکٹ ہوں گے نا اس سے, ان میں تو امریکن انویسٹمنٹ ہے. تو آئل پرائز کا جو ہے ایک بتایا گیا کہ ہم کم کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کاؤنٹر کرنے کے لیے. صورتحال جو بن رہی جو آج آپ کا ٹاپک ہے, اگر اس پر ہم آئیں کہ آپ کے پیس کے سینیریو میں ہم بات کریں,
دیکھیں بیسیکلی جو ورلڈ وائڈ اکنامک سینیریو بن رہا ہے، دو چیزیں پیرالل چل رہی ہیں. ایک پیرالل چیز چل رہی ہے جو یوکرین اور رشیا کی وار ہے، جی جو ایک ڈینجرس پوائنٹ کی طرف جا سکتی ہے. دوسرا جو ہے انفارچونیٹلی، اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ایک دن پہلے ہی جو سینیریو ڈیولپ ہوا ہے، انڈین فارن منسٹر کا جو بیان آیا ہے، جی ٹوٹلی اگینسٹ دی پیس، ٹوٹلی اگینسٹ دی پیس. نام لے کر کے میں چاہوں گی کہ آپ اس کو بھی تھوڑا سا انالائز کریں کہ یہ پورا سینیریو پھر ہمارے فارن منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ ایک کہ ٹیررزم ختم ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. ان کا پازیٹیو پوائنٹ تھا کہ یہ ہوگی تو یہ سب چیزیں اگر ناانصافیاں ہوں گی، ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، تو ٹیررزم کو کریٹ کریں گی. اس کے جواب میں ان کا جو آپ دیکھیں پنچ پوائنٹ کیا تھا، جو میں سمجھتا ہوں بلنڈر کی ہے، بے وقوفی کی ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، ان کا اللہ تعالیٰ بھی غلطیاں کروا، انہوں نے غلطی بہت بڑا بلنڈر کیا. انہوں نے بجائے اس کے کہ پاکستان کے فارن منسٹر کی باتوں کا جواب دیتے، ان کا ٹوٹل فوکس جو تھا جو وہ بار بار بیان کرتے رہے، وہ تھا کہ سی پیک کیوں کر رہے ہیں، یہ سی پیک نہیں ہے. وہ اس کو لیے بلکہ لفظ یوز کر رہے تھے سو کالڈ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. یہ ورڈ ان کے فارن منسٹر نے یوز کیے. پرابلم یہاں سے آ رہی تھی، ان کو پرابلم یہاں سے آ رہی تھی. اور اس کے لیے ہمارا کیا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے، ہمارا فارن ایکسچینج کا ایشو ہے، ہمارا انفلیشن کا بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، ہمارے پاس ڈیٹ کی ماؤنٹنگ ہو گئی ہے، اس کا ایک بہت بڑا ڈومیسٹک ڈیٹ بھی، ایکسٹرنل ڈیٹ بھی ایشو ہے. جو 2030 ایک پلان بنایا گیا تھا، پورا جو پلان بنایا تھا، اس میں پلاننگ کمیشن تھا، پرائیویٹ سیکٹر فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس بھی اس میں کا پارٹ تھی. پورا پلان اس چیز پر ڈیپینڈ کر رہا تھا کہ جو بینیفٹس ہوں گے سی پیک سے کنسٹرکشن کے بعد، ناٹ اونلی ان پاکستان اینڈ چائنا، انٹائر سینٹرل ایشیا، ہمارے یہ سارے ایشوز جو تھے پلاننگ میں اس سے کنیکٹ کیے گئے تھے. بڑا ہی ایشو ایک تو ہم انٹرنل ایشوز کو، اس میٹرز کو ڈسکس کریں کہ ہمارے پاس فائنانسنگ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ایشوز ہیں، وہ ایشوز ہیں، ایک ہمارے پاس ایکسٹرنل ایشوز بہت ہیں. ہمارے یہ سارے ایشوز جو تھے نا اکانومی کے، جب اگر ہم ریلیٹ کر رہے تھے سی پیک کو، اور نظر آ رہا تھا کہ اس کے بعد چینج تو آنی ہے، تو جو وہ تمام قوتیں جو پاکستان کی مخالف قوتیں ہوں گی، ان کا اور کوئی اس ٹائم کنسرن نہیں بن رہا ہوگا، ان کا ہوگا اس پروجیکٹ کو خراب کیا جائے. ان کے فارن منسٹر نے کسی اور بات کا تو جواب ہی نہیں دیا، وہ تو صرف ایک ہی چیز، انہوں نے بولا کہ ایک چیز جو بہت اچھی پنپتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کو خراب کیا جائے. تو یہ ہو گیا تو پھر باقی چیزیں صحیح ہو رہی تھی نا اکانومی. اچھا، اس کے بعد انہوں نے بلنڈر تو کر دیا. وہ یہ انہوں نے شاید ریڈ نہیں کیا تھا کہ صرف پاکستان جواب نہیں دے گا، جواب تو چائنا بھی دے گا پھر، اور چائنا نے جواب بھی دیا. اس کو فیل کرنے کے لیے ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، کوئی اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ وہ جو سیبوٹیج کر سکتے ہیں وہ کریں گے. انڈرسٹوڈ ہے. کبھی وہ لوکل ایلیمنٹس کو آگے لائیں گے جو کہ وہ نہیں لا سکے. الحمدللہ کوئی ایسی صورتحال پاکستان میں ٹیررزم کو پروموٹ کریں گے ریلیجیس کے نام پہ، کبھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ایتھنک سیکٹرین گراؤنڈز پر. اور سب سے بڑا ان کے پاس ہتھیار یہ آ گیا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سی پیک کی سکسیس جو ہے، اس کی سکسیس سٹوری ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ویسٹ سینٹرل ایشیا. تو سینٹرل ایشیا میں چائنا پاکستان کا لنک بنتا ہے، کرغزستان تاجکستان بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں کاشغر سے. لیکن جو بڑی کنٹریز ہیں، ازبیکستان، ترکمانستان جو ہیں، قازقستان جو ہے، وہ جو ان کے لیے جو شارٹیسٹ وے بنتا ہے، وہ اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، جی، ورنہ سکسیس نہیں ہوتی. یہ پورا چین بن رہا ہے، پورا ریلیشن بن رہا ہے. وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پاکستان کی ایک سکسیس، ایک کامیابی کا راز ہوگا. تھوڑا سا گوادر کو بھی میں چاہوں گی کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے مائنڈ سائنسز میں، آپ اس کو دیکھتے ہوئے بتائیں سی پیک کے حوالے سے. اور یہ جو بھی پاکستان کا ایک اچھا انیشیٹو، فارن منسٹر خود سے چل کے گئے وداؤٹ اینی ڈر، خوف، فرائٹنگ سچویشن، وہ ہم گئے ریلیکس ہو کے. تو اس کے بارے میں بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. میں اس پر ایڈ یہ کروں گا. پہلی بات ہوئی ہے کہ الحمدللہ پاکستان نے انڈیا جیسی اتنی بڑی ڈپلومیٹک فورس کو ایکسپوز کر دیا. یہ ان کے تذبذب کی، ان کی کنفیوژن کی انتہا ہو گئی کہ اتنے بڑے بڑے ڈپلومیٹ ان کے اس لینگویج میں بات کر رہے ہیں، اور یہ ان کو ایکسپوز کر گیا ورلڈ وائڈ، بکھلا گئے کہ یار یہ تو ان کی بات ہی نہیں کرتے، یہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں. وہ سب ہم کہتے ہیں ہانڈی توڑنا، پڑوسی کی ہانڈی توڑنا. یہ تو پڑوسی کی ہانڈی توڑنا چاہتے ہیں، اپنی بات تو کر نہیں رہے، یہ دوسرے کی بات کر رہے ہیں. ایک تو الحمدللہ یہ بڑا اچھا بات ہوگی، ہماری میچورٹی ہے ہماری یہ فارن پالیسی کی کہ ہم لوگوں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم
گلوبل ورلڈ میں رہ رہے ہیں, اٹس اے گلوبل اکانومی, ہم انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے. بالکل. تو جو میں نے کافی کام کیا روڈ بیلٹ انیشیٹو کے اوپر, میں اس کا حصہ بھی رہا, پھر میں نے گوادر میں کمانڈ بھی کیا. اچھا. تو گوادر بیسیکلی جھیل ہے, میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اتنا خوبصورت یہ اتنا ماحول ہے وہاں پر کہ جو بندہ وہاں پر جاتا ہے وہاں کا ہو کے رہ جاتا ہے. اور وہاں کا جو امن کا جو ماحول تھا وہ کرائم ریٹ 0% تھا میری موجودگی میں بھی, میں نے دیکھا وہاں پر. اور بلکہ حتیٰ کہ مجھے ایک دفعہ یہ ہوا کہ کے اوپر ٹیررسٹ نے اٹیک کیا تو میں بلوچ سردار کو بلایا, میرے پاس آیا, بڑے پیار سے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا جی یہ کسی بلوچ کا اٹیک نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی بلوچ کبھی خواتین پہ اٹیک نہیں کرتا. اب کتنی ہائی مورل کی بات ہو رہی ہے. تو ہمارے اپنے لوگ پیار کرنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, وہ چاہتے ہیں پاکستان ڈیولپ کرے. اور جو بات ہو رہی تھی ہماری گلوبل اکانومی کے طور پہ دیکھا جائے تو ورلڈ وائڈ لوگ کے پاس 4 یارڈ سٹک ہیں, 4 پیمانے ہیں. لوگ دکھتے ہیں امن کے یا اس اکانومی کے وہاں پر کیسا ہے, پھر لوگ اس طرف ڈیولپ کرتے ہیں, موو کرتے ہیں. ہمیں میں سمجھتا ہوں فوکس کرنا چاہیے ان 4 چیزوں کے اوپر. پہلی یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل کیاس کتنا ہے, کتنی کنفیوژن ہے. اگر پولیٹیکلی ہم سٹرانگ ہیں اور ہم ٹھیک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو یہ ایک پلس پوائنٹ لوگ لیتے ہیں اس کو پرائرٹی 1 پہ. نمبر 2 پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ملٹری بیس کیسا ہے ان کا. اگر امن کو رکھنا ہو تو یو ہیو ٹو ہیو اے گن, اپنے پڑوسی کو خاموش شریف رکھنے کے لیے. تو لوگ دیکھتے ہیں ملٹری مائز کیسی ہے, کس طرح سوچتی ہے, کس طرف جاتی ہے. تو تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہوتا ہے اس ملک کا عدل کا نظام, عدالت کیسے جا رہی ہے, اس میں کتنی کیاس کنفیوژن چل رہی ہے. چوتھا پھر آتا ہے اکانومی میں قیاس, کہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے لوکل یا پیسے چھپا کے اندر رکھ رہے ہیں. اگر اپنا ملک کا بندہ ٹرسٹ کر رہا ہے ان 3 چیزوں کے اوپر تو پھر وہ نکالے گا پیسے باہر, یا گن کے اندر رکھ رہا ہے تو جب وہ پیسے باہر نکالے گا تو باہر سے آپ کے پاس آئے گا. سو یہ انڈیکیٹر ہیں امن کے جس کے اوپر ہمیں وہ دینا ہو چاہیے اور اس کو امپروو کرنا چاہیے تاکہ لوگ باہر سے آئیں. اور اکانومسٹ ہمارے سارے بتاتے ہیں بڑے بڑے کہ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں, یہ اکیلے اکیلے آتے ہیں, اکیلے اکیلے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں برڈز کی طرح درخت پہ, اور جب ٹاک کی آواز آتی ہے تو ایک دم سارے اڑ جاتے ہیں. تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم. جو میں ڈاکٹر صاحب دوسری بات کی, میں اس پہ دانا پانی ڈال کے رکھنا چاہیے, ضروری ہے, لازمی ہے. جی جو بات ہوئی وار ہو رہی ہے, دانا پانی جو آپ نے بڑی ایک ہم کہیں گے ہڈن لفظوں میں جو آپ نے کہہ دیے بات, اس طرز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں ابھی کیا چیزیں موجود ہیں اور کتنا دانا پانی ہم نے ڈالا ہوا ہے. دیکھیں ہم اپنا اوریجنل فیس نہیں دکھا پا رہے دنیا کو. کتنے لوگ ٹیررسٹ ہیں ہمارے ملک میں. دیکھیں ہم جو ہے, دیکھیں ہم دین اسلام کے لوگ ہیں, ہم تو قبرستان کو اسلام کہتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مردوں کو ایک اسلام کہتے ہیں. گوادر کی امپورٹنس اپنی جگہ گوادر تک, لیکن آگے دیکھیں یہ صرف پورٹ کی بات نہیں ہے, پوری کنیکٹیوٹی ہے نا. آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ میں 2-3 اس میں پوائنٹ دیکھیں. پہلی, آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں اس پورے کوریڈور کے سراؤنڈنگ میں ایڈجانٹ اس سے 9 اکنامک زون اسٹیٹ ہیں. ان کی لوکیشن ہے, ان میں اسپیشلائزیشن ہے, کون سی انڈسٹری کس زون میں سوٹ کرے گی. اس 9 میں سے ایک زون ایسا ہے جو گوادر اسپیسیفک ہے, باقی 8 دوسری لوکیشنز پر ہے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا 91% اور 9%, یہ جو گوادر کا اکنامک زون ہے وہ کہلاتا ہے چائنا اسپیسیفک اکنامک زون. اس میں اس زون میں جو انڈسٹری ہے, ہیوی انڈسٹری وہاں پہ آئے گی. اس حد تک بات ہے کہ اس میں بھی پاکستان کا شیئر ہے, پاکستانی انڈسٹریز بھی ہوں گی, پاکستان کا شیئر بھی ہوگا. باقی جو ہے نا وہ اوپن ہے, باقی 8 زون ہیں. اچھا, اس میں جو پرابلم آ رہی ہے, ایک بہت بڑا لیک آف اویئرنیس ہے, بہت بڑا سی پیک کے متعلق. وہ جو 8 زون ہیں, دیکھیں یہ اکانومی ہے نا, لو افیئر تو نہیں ہے نا. اس میں تو جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ ریٹرن بھی لے رہا ہے, بالکل لے گا. وہ 8 زون ہیں, اس میں تو اوپن آفر ہے, صرف پاکستان اور چائنا کے انویسٹر نہیں, اس میں کورینز نے بھی انویسٹمنٹ کی ہے اور کر رہے ہیں, پلاننگ ہے. یو کے کی انویسٹمنٹ بھی ہے, اس میں جاپان کی بھی ایک کمپنی نے ایک پلانٹ کی انویسٹمنٹ کی بھی. ایگزیکٹلی, بہت سارے اور ورلڈ وائڈ اوپن ہے. اور یہی تو چیز سمجھانا چاہ رہے تھے ہمارے فارن منسٹر انڈیا کو کہ اس میں کوئی بھی انویسٹ کر سکتا ہے, ہم تو ان کے ساتھ بھی جا سکتے تھے, رائٹ, جس میں انہوں نے. لیکن ایک چیز جو آپ کے گھر میں ہے, آپ کے سارے اس میں تو 50-50 تو چلتا ہے. نہیں 50 نہیں, آپ 90 لے لیں. اوپن ہے نا, میں بتا رہا ہوں 8 زون اوپن ہے, اویئرنیس نہیں ہے.
میرا جو انڈسٹریلسٹ ہے, میں ایف پی سی سی آئی میں بھی اس پر ہم نے رپورٹ تیار کی تھی. بیسیکلی دیکھیے پرابلم کیا آ رہی ہے, ایک لیک آف اویئرنیس, ان زونس کے متعلق پوری لوگوں کو بتایا جائے کہ کون سے کس میں کیا اسپیسیفک ہے, کیا فیزیبل ہو سکتا ہے ان کے لیے. دوسرا دیکھیے ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ جو ہے انویسٹمنٹ کی جب بات ہوتی ہے نا, کیسے بینیفٹ لے رہے ہیں وہ, جو وہاں انویسٹمنٹ کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا. میرا جو انویسٹر ہے نا, میرا انڈسٹریلسٹ جو ہے, اس کا ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں پیس کی بات ہے, سب کے لیے ہوگا پیس, تمام انویسٹرز کے لیے. فزیکل انفراسٹرکچر بنے گا, سب کو فائدہ ہوگا, سب کے لیے ایکول لیول پلیئنگ فیلڈ ہے. میرے انویسٹر کو پرابلم یہ ہے کہ یہ جب وہاں پہ انویسٹ کرتا ہے تو آپ نے ریٹ آف انٹرسٹ کر دیا ہے 21%. اچھا, جو چائنیز انویسٹر آ رہا ہے وہ لے رہا ہے 3.5% پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. لیول پلیئنگ فیلڈ انفراسٹرکچر میں ہو جائے گی, سیکورٹی میں ہو جائے گی. یہ ایک بڑا مسئلہ آئے گا کہ ہم اس سے کمپیٹ, اور 21% بھی ایگزیکٹ 21 نہیں لگے گا, ہمیں اور زیادہ وہ تو لگے زیادہ گا. ہوگا, وہ تو 21 تو ایک بیس ریٹ ہے نا, اس میں قائبر کیا ہے, لینڈنگ ریٹ کیا ہے, وہ تو آگے کی بات ہے. 24-25 ہی پڑ جائے گا. ساری فیسلٹیز ہم کس طرح کمپیٹ کریں گے, ایک اویئرنیس ان کو بتا کے, ٹریننگ کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کیا فیسلٹیز ہیں. آپ 99% کی بات ہی نہ کریں, آپ 100% لے سکتے ہیں, آپ کمپیٹ کریں نا, مارکیٹ ہے نا, انویسٹ کریں, انویسٹمنٹ میں جو فیسلٹی لینا چاہے. ہمیں ایک بینیفٹ بہرحال ہوگا کہ وہ جو لاجسٹک سروسز ہوتی ہیں اس کے جو سائڈ بینیفٹ ہوتے ہیں وہ تو اینی وے جس جگہ پروجیکٹ ہوتا ہے وہیں کے لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوگا. باقی وہ اپنی انویسٹمنٹ لائیں گے, ریٹرن بھی لیں گے, لیبر بھی لائیں گے, اپنی مشینری بھی لائیں گے, اپنا را مٹیریل بھی لائیں گے. ٹھیک ہے, جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ہم خود آگے آئے ہیں نا, خود آگے آنے کے لیے پالیسیز بنانی ہوں گی, خود آگے آنے کے لیے خود پالیسیز خود پالیسی ہمیں اپنے انویسٹرز کو کیسے آگے لائیں, یہاں ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے. ہمارے زیادہ انویسٹر آگے آئیں گے, ہمارے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی, ہمیں بینیفٹ بھی زیادہ مل جائے گا. اچھا, جو پازیٹیو سگنلز کی ہم بات کر رہے ہیں بہت پاکستان کے حوالے سے, آئی ایم ایف کو ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. لیٹس سی, آج جو ایک نیوز آئی جس کی وجہ سے پوری مارکیٹ, تمام چیزیں تھوڑا ہل کر رہ گئیں, کیا سمجھتے ہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک طرف ڈاکٹر صاحب یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں خاموشی سے رہنا ہے, ریلیکس ہو کے رہنا ہے, فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہے, ایک طرف ہمارے پاس آپشنز بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو بات بتائی اپنے پیراسائیکولوجی کے بیسس پر, وہ انہوں نے پیراسائیکولوجی کے بیسس پر بتائی, لیکن میں بینگ اکانومسٹ اس سے 100% ایگری کر رہا ہوں. وہی سینیریو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے. دی ریزن از کہ ایک شارٹ ٹائم ہے جس میں کرائسس ہیں. آپ کی اکنامک فنڈامنٹل بہت اسٹرانگ ہیں, ابھی بھی اکنامک فنڈامنٹل اسٹرانگ ہیں. یو پرووائڈ کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا. وہ آپ کی اپنی زمین ہے, وہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا. آپ کے پاس لیبر, اسکلڈ لیبر, آپ کے پاس ینگ پاپولیشن, بہت سارے را مٹیریلز جو دوسرے یوٹیلائز کرتے ہیں, آپ کے پاس فرٹائل لینڈ, سب چیزیں موجود ہیں نا. پلاننگ, لیک آف پلاننگ کی وجہ سے پرابلم ہوتی رہی ہے. اکنامک فنڈامنٹل اسٹرانگ ہے, لیکن شارٹ ٹرم میں بہرحال ہمیں نکلنا ہوگا اس کرائسس سے, جو ایک لیکویڈیٹی کرائسس آیا ہوا ہے, جس کو آپ انفارچونیٹلی ہر کوئی جس کو کہہ رہا ہے کہ بینکرپسی کا تو لفظ وہ بنتا ہے, زیادہ سے زیادہ اس کو آپ ڈیفالٹ کہہ سکتے ہیں. ڈیفالٹ کو آپ دیوالیہ نہیں کہتے اس کو اردو میں, اس کو نازآئندہ کہتے ہیں نا. وہ اور چیز ہوتی ہے, وہ دیوالیہ پن نہیں ہوتا, وہ بینکرپسی نہیں ہوتی. آپ ڈیلے پیمنٹ کر دیں, پیمنٹ میں کیش کی شارٹیج سے ڈیلے ہو جانا اور بات ہے, دیوالیہ ہو جانا بالکل اور چیز ہوتی ہے, اس کی کوئی چانس نہیں ہے. when you have doctors on your panel تو پھر آپ کے پاس بالکل صحیح جواب ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. میں اس بات جو انجوائے کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ ہمارے اکانومسٹ جو ہیں بیسیکلی دے ورکنگ ویری ہارڈ, لیکن ایک چیز کے اوپر ان کی توجہ ذرا کم ہوتی ہے, بیکاز یہ ان کی سلیبس میں آتی نہیں. وہ یہ جو ہمیں سائیکالوجی سکھاتی ہے کہ تھنک از ڈن, جو آپ سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, اینڈ واٹ ایور یو کین بلیو یو کین اچیو. اگر آپ بلیو کر رہے ہیں کسی چیز کے اوپر تو آپ اچیو بھی کر لیتے ہیں اس کو. اب آپ ڈیفالٹ کے اوپر ہی جا کے ہاں, کسی بات میں آنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں ایک واقعہ سناؤں کو, بڑا فیمس یہ ہماری ایک وہ ہے سینگ ہے کہ عادل شیر وہاں ایک جنگل میں جا رہے تھے تو رکے, تو انہوں نے اس کے مالک سے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے, کچھ مجھے شربت پلا دو. تو وہ انار کا باغ تھا, تو اس نے ایک انار توڑا, نچوڑا اور اس کو پلا دیا, گلاس بھر گیا اور پیا پیالہ, مزے سے بیٹھا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ یار یہ تو بہت پیسے کماتا ہوگا, اتنا اس کو مل رہا ہے, ایک انار سے پورا گلاس بھر گیا ہے, پورا وہ پیالہ بھر گیا ہے, کیلکولیشن شروع کر دی بزنس پوائنٹ آف ویو سے. کیوں نہ اس پہ ٹیکس لگایا جائے. اچھا, اب جب جو اٹھے چلنے لگا, سفر کرنا تھا, دوبارہ کہا مجھے تھوڑا سا اگر سفر لمبا ہے ایک اور پلا دو مجھے. وہ دوبارہ اٹھا, زمیندار گیا, اس نے جا کے ایک انار توڑا, پھر نچوڑا, آدھا ہوا گلاس, پھر وہ دوبارہ گیا, ایک اور توڑ کے لایا, 2 نچوڑنے کے بعد گلاس بھرا.
اب وہ نوشیروان دیکھ رہا تھا اس کو بڑے غور سے, پوچھنے لگا پہلے تو 1 سے بھر گیا تھا, اب 2 سے کیوں بھر گیا؟ تو زمیندار بڑے مؤدبانہ انداز سے بولا, کہنے لگا حضور لگتا یہ ہے کہ یا میری نیت خراب ہو گئی ہے یا میرے حاکم کی خراب ہو گئی ہے. تو میں تو پتہ میری نیت خراب نہیں ہے, میرے حاکم کی خراب ہو گئی ہے. تو یہ نیتیں جو ہوتی ہیں نا, یہ بھی آدھا برکت لے جاتی ہیں آپ کے رزق سے, اچھا, آپ کے امن سے, آپ کی زندگی سے. تو جب ہم کام کریں تو ایک نیت پہلے بنا لیں, ہم ایک بلیو کر لیں پھر اس کے اوپر کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے, اینڈ فار شیور یو ول اچیو. کوئی ایسا آبجیکٹو, میں نے پہلے کہا نا, ایسا ہے نہیں جس کو آپ اچیو نہ کر سکیں, بٹ اٹ از یور تھاٹ پروسیس. اگر آپ سوچ سکتے ہو اتنا بڑا نیگیٹیوٹی نہیں کرنی چاہیے, تھوڑا سا اگین پازیٹیو وے میں سوچنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کے حالات پاکستان کے کب تک, آپ کیا فور کاسٹ کریں گے, کب تک صحیح ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں جو لگ رہا ہے وہ نومبر کے بعد کچھ ماحول بہتر بنتا نظر آتا ہے. نومبر, اٹس ٹو فار. اکتوبر نومبر میں لگتا ہے کہ یہ ماحول کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور افراتفری ختم ہونا شروع ہو جائے گی. آفٹر 7 months یہ لگ رہا ہے, مطلب باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا, اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ سے سٹیپس لے لیتے ہیں جس میں امن آ جائے. میں نے بات کی نا عدل و انصاف کی اور امن کی, یہ باتیں اگر آ جاتی ہیں. اچھا, بیبی سٹیپس تو لے ہی رہے ہیں نا, دیکھا جائے تو بڑے اچھے کچھ چیزیں جو ہے وہ انسٹنٹلی جو فائدہ پہنچائیں وہ تو کیے جا رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا اگر گلوبل سینیریو دیکھا جائے یا تھوڑا سا اس چیز کے حالات دیکھے جائیں, جیسے انفلیشن کی بات کریں, ڈیٹ کی بات کریں, تو وہ ہمارے حق میں نہیں ہے, ہمارے لیے اگینسٹ جا رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. پرسیپشن جو ہوتی ہے نا, اٹس ویری امپورٹنٹ. لوگوں کے مائنڈ کے اوپر, لوگوں کی ذات کے اوپر آپ نے پرسیپشن وہ کریٹ کرنی ہے کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ امن آپ کے لیے آ رہا ہے. سب ہماری پرسیپشن ٹھیک نہیں ہو پا رہی لوگوں کے عوام میں, اس کو ہمیں ہر لیول پہ, سوشل میڈیا پہ, اپنے نیشنل میڈیا پہ, باقی میڈیا پہ, ہمیں ایسے اسکالرز لے کے آنے چاہیے, ایسے لوگ لے کے آنے چاہیے جو پرسیپشن بنا دیں کہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, نیگیٹیوٹی ہم آپ کے بہتری کے لیے جا رہے ہیں, اور جو بھی سٹیپ ہو رہے ہیں وہ فزیکل نظر بھی آئیں. آج اگر کچن کسی کا نہیں چل رہا تو اس کو جتنی مرضی کہانیاں سناتے رہو, اسے نہیں سمجھ آتی نا. تو آپ نے اس کے کچن کو گرم رہنے دینا ہے, وہ ہاٹ رہے اور گھر میں تھوڑا سکون رہے. جب ایک انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی ایئر بیسس پہ 48% کے قریب پہنچ چکی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ بھی اس سے جنریٹ ہو رہی ہے؟ انٹرنیشنل فیکٹر نے یہ تو دیکھیں, میں پہلے بات کی نا, گلوبل اکانومی میں چل رہے ہیں ہم لوگ, اور ہمیں اس کے اندر دیکھنا ہوگا کہ ہم اس سے میکسیمم کتنا بچ سکتے ہیں. طوفان تو آیا ہوا ہے, کون سے دروازے بند کریں کہ مٹی اندر کم آئے. تو آپ نے میکسیمم اپنے انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے, ہمارے لوگ اچھے ہیں, میں بتاؤں آپ کو, یہ بھوک میں بھی گزارا کر لیتے ہیں, صبر والے لوگ ہیں. پھر چونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم خیرات بڑی کرتے ہیں, صدقہ بڑا کرتے ہیں, باقی لوگ بھی کرتے ہیں, تو اس سے لوگوں کو پڑوسی کا, دائیں بائیں لوگوں کا خیال ہو جاتا ہے. لیکن یہ کب تک چلتا ہے؟ اب تو اگر لیٹ سے جو خیرات دیا کرتا تھا اگر وہ بھی نہیں دے پا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ کرپشن بڑھے گی نا, لوٹ مار ہوگی, کرائم بڑھیں گے گلی محلے میں. سو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیز تھنگس, کہ آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو فورس کریں, لوگوں کو وہ انوائرمنٹ دیں کہ وہ کام کریں. لوگ پیسہ گن کے اندر نہ رکھیں, باہر لگائیں, خرچ کریں. اور یہی قرآن بار بار کہتا ہے ہمیں خرچ کرو. اس نے کبھی کوئی بانڈنگ نہیں لگائی کہ یہاں خرچ کرو یہاں نہ کرو, بس یہی کہا خرچ کرو. پھر ہم کہتے ہیں ہاں نیک کاموں کو خرچ کرو, ٹھیک ہے, لیکن خرچ تب کرے گا بندہ جب اس کو میں نے بتایا کہ 3 فیکٹر مل جائیں گے, تو اس کو پتہ چلے کہ ہاں ہماری اسٹیبلٹی ہے ان تینوں فیکٹرز کے, یہ تینوں پلرز کے اندر. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دن دور نہیں ہے, میں امید دیتا ہوں پھر آپ کو, بیکاز ہوپ وی سیل ہوپ, وی ڈو ناٹ سیل فیئر. تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی بہت ہی جلدی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ہمارے اندر اتنی انرجی ہے, ہم گئے گزرے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا, ہمارے پاس دیکھیں کیا کمی ہے, پوٹینشیل بہت ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یو ہیو ٹو یوز یور انرجیز. اپن جسم جو استعمال کرتے ہیں اپنا, آپ اپنی انرجی استعمال کرتے ہیں نا, اس طرح قومیں بھی اور ملک بھی اپنی انرجی استعمال کرتے ہیں. ہمیں اس انرجی کو, چاہے سولر ہے, چاہے ونڈ ہے, چاہے ہمارا آئل ہے, ہماری اپنی ذاتی وہ ہے, ہیومن بینگ ہے, ہماری ساری انرجی کو یوز کرنے کے لیے ہمیں طریقے ڈھونڈنے ہوں گے, ہاؤ وی کین یوز دیٹ. اینڈ پھر دین جو بات پہلے ہوئی کنیکٹیوٹی کی, فیوچر کنیکٹیوٹی کا ہے اور کمیونیکیشن کا ہے. اگر آپ اس کو اکانومی کو کنیکٹ کرتے ہیں دوسری اکانومی کے ساتھ تو ایک سائیکل بن جاتا ہے, ایک مومنٹم بن جاتا ہے. اس مومنٹم سے مزید انرجی کریٹ ہوتی ہے, اور پھر دیا جلتا ہے. آپ نے پہلا دیا جلانا ہے اور چلتے رہنا ہے, اور یہ چلے گا کیسے؟ امیدوں سے, حوصلے کے ساتھ, اور لوگوں کو خیال رکھتے ہوئے. ڈاکٹر ایوب صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی, ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آپشنس بہت لیس ہو گئے ہیں اب تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے,
ایئر آن ایئر بیسس پہ انفلیشن بہت بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ کیا اگین ہم پالیسی ٹرینڈ پھر اپ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر اپ سائڈ پہ ہوگا تو بزنسز اس سے کیسے ہرٹ ہوں گے؟ یہ پوری چین، یہ پوری سائیکل کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ انفلیشن ہو، ان امپلائمنٹ ہو، پاورٹی لیول بڑھنا ہو، جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کا کم ہے، یہ ساری چیزیں مرج ہو کے جو اس وقت پاکستان کے سینیریو میں جہاں جا رہی ہیں وہ ہے کہ ہماری جو ڈیٹ سروسنگ یا ڈیٹ پیمنٹ کا ایشو بنا ہوا ہے. 3.7 بلین ڈالر وہ تو بن گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ایف بی آر کلیکٹ کر رہا ہے نا، ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے، اس کا مور دین 70% صرف ڈیٹ میں جا رہا ہے، ڈومیسٹک جو ڈیٹ میں مور دین 70%. جتنے آپ ٹیکس لگائیں کچھ نہیں حاصل ہو رہا، ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں بچ رہا. اب اس میں اس کے ظاہر ہے اس کے لیے پھر بیٹھ کے پالیسیز ہیں، لانگ ٹرم پالیسیز ہوں گی، میڈیم سے لانگ ٹرم. وہ شارٹ ٹرم میں تو یہی ہے کہ آپ کو وہ سیگمنٹ سوسائٹی کے جو لو انکم گروپ ہیں ان کو کوئی ریلیف پرووائڈ کرنا ہوگا. شارٹ ٹرم تو یہی ہوتا ہے. اچھا، گورنمنٹ کی جانب سے آج ایک یہ نیوز بھی آئی ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں ان کی تھوڑی سی ایک وہ فرٹیلائزر کے اوپر، سیڈز کے اوپر اس پہ توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ویٹ کی بھی بمپر وہ ہے اسٹیپل پہ آنا ہوگا. گورنمنٹ آ بھی گئی ہے، ہم دھیرے دھیرے انکم سپورٹ پروگرام ہے، دوسرے پروگرام ہے، ان کا سائز انہانس کیا گیا ہے. شارٹ ٹرم تو یہی میجر ہوتے ہیں، لانگ ٹرم یہ حل نہیں ہوتا یہ، لیکن شارٹ ٹرم میں ریلیف پرووائڈ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ایک بات بڑی اہم ہے جو سائیکولوجی کے حساب سے، ہسٹری دیکھیں کسی بھی نیشن کی، ول پاور کریٹ کرنی پڑتی ہے. میڈیا ہائپ نہ کرے، شور نہ مچائے، نیگیٹیوٹی کریٹ نہ کرے، بہت زیادہ جو کہ کر رہے ہیں جو انفارچونیٹلی. آپ کوئی دیکھ لیں، یو ایس ریولیوشن ہے، یو ایس آپ نے نمبر 1 پاور بن گیا اکانومی کی. پہلے مارٹن لوتھر آیا، لوگوں کے ذہن چینج کیا، آزادی کی بات کی. سوویت یونین اتنا بڑا امپائر تھا، اس سے پہلے تو ایک تھیوری آئی تھی نا، مارکس تھیوری آئی تھی، لوگوں کا ذہن چینج ہوا تھا. ہم بات کرتے ہیں بار بار ایک لفظ یوز کرتے ہیں شاید، نشاط ثانیہ، مسلمانوں کا جو اچھا دور تھا، اولڈ ایج، جی پریویس ایج. اس ایج میں کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے تو لوگوں کی ذہن سازی ہوئی تھی نا، لوگوں کے مائنڈ چینج ہوئے تھے، تو آپ پوری ورلڈ کی نمبر 1 اکانومی بن گئے تھے. ایون گریک فلاسفر جو تھے، الیگزینڈر دی گریٹ بات کی بات ہے، اس سے پہلے گریک فلاسفرز آئے تھے. مائنڈ سیٹ جب تک سوسائٹی کا چینج نہیں ہوگا میکرو لیول پہ، لوگ جب تک آپ اکانومی کی ڈیولپمنٹ کی طرف بھی نہیں آ سکتے. تو کیسے مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے جو آپ ڈیلی بیسس پہ مینولی پٹ کر رہے ہیں ان کے دماغ میں؟ ویری انفارچونیٹ ہے کہ یہ میڈیا اس میں جو رول پلے کر رہا ہے وہ اس کو چینج بالکل ہونا ہوگا. ہم پازیٹیو چیزیں تو بتا ہی نہیں رہے نا، پرابلم کیا ہے وہ بھی نہیں بتا رہے. ہم اگر پرابلم، اکانومی کی پرابلم کے نام پہ کوئی، میں دیکھ رہا ہوں اکثر چینلز پہ جو پروگرام ہو رہے ہیں جس میں اکانومی کی بات نہیں ہو رہی، وہ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس نے کیا تھا، یہی اسٹیپ لیا تھا، تو فلاں پارٹی نے یہ اسٹیپ لیا تھا تو غلط لیا تھا، یہی اسٹیپ اگر اس پارٹی نے لیا ہے تو صحیح لیا ہے. اسٹیپ ایک ہی ہے. تو یہ کیوں نہیں بات ہو رہی کہ پالیسی یا جو بھی اسٹیپس ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنا فیور میں رہے، اس سے فائدے کیا ہوئے؟ انفارچونیٹلی پالیسی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، وہ اکنامی ڈیبیٹ کہتے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی اس کو میں اسٹینڈرڈ میں نہیں کہوں گا کہ وہ جو اسٹیٹس مین کی ایکسپریٹ ہوتی ہے اس میں نہیں ہو رہی. اپرچونٹیز کیا کیا ہیں؟ اگین میں نے کہا کہ آپشنز ہمارے پاس کم ہے، کرائسس ہمارے پاس آ چکے ہیں، کرٹکس ہمیں مل رہا ہے ڈیلی، اور قوم جو ہے وہ ایک تھوڑا سا اس کو بھی ایک کرنے کی ضرورت ہے. تو ایز اے نیشن یا ایز اے جو ہمارے پاس لوگ ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، ان کے لیے پوٹینشیل کے لیے آپشنز کیا کیا موجود ہیں؟ دیکھیں، پہلا فوکس جو ہمیں کرنا ہوگا نا، سیریسنس جو چاہیے وہ یہ کہ ہم اکنامک پلاننگ پہ آ جائیں، پالیسیز پلاننگ پہ آ جائیں، اور فارگیٹ اٹ کہ اپوننٹ کیا کہہ رہا ہے، نعرے بازی، سلوگنس کیا ہیں، اس کو چھوڑ دیں. سیریس ایک پلان بنائیں، اور اس پلان میں اب گورنمنٹ بھی انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، سب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ڈیٹس ہے اس کو کس طرح سے ریشیڈول یا اس سے کم کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں فنڈز ملیں دوسری چیزوں کے لیے. اور جو میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا، یہ جو ڈیولپمنٹ، وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے کہ ایک وقت تھا جب سرد جنگ کا دور کہلاتا تھا، تو جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہوتے تھے نا، وہ جو چھوٹی کنٹریز ہوتی تھیں وہ کسی ایک نہ ایک پاور کے ساتھ اٹیچ ہوتی تھی، وہ گرانٹ ملتی رہتی تھی، پیسے ملتے رہتے تھے، ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی تھی. وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب تو ڈیولپمنٹ خود کرنی ہے، اور موسٹ آف دی کیسز میں پرائیویٹ سیکٹر اس ڈیولپمنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک اپارچونیٹی ایک پیدا ہو گئی ہے سی پیک کی شکل میں. ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اسی سے ہوں گے، بے پناہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اسی سے اٹیچڈ ہیں. اس میں ہمیں انویسٹرز کو آگے لانا ہے، اور اس کے لیے یہی ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی. یہ لیجسلیشن ہو چکی ہے. میں آپ دیکھیں 2 لیجسلیشن ہے، ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ بن چکا ہے، اس سے پہلے فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ بن چکا ہے. یہ لیجسلیشن ہو چکی ہیں ماضی میں. اگر ان دونوں کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو یہ سارے جو پرابلم ہے نا، ڈیٹ سے لے کر کے ڈیولپمنٹ اور
इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, आप समझते हैं यही फुकदान है और implementation इस नहीं हो रहा, पे आगे unfortunately। आना चाहिए। डॉक्टर अल्ताफ साहब, ये आप ये बताइए कि एक तो डॉक्टर साहब ने जो कहा उसको भी ऐड ऑन कीजिए, दूसरा ये कि आने वाले दिनों के लिए ऑप्शंस, मैं अगेन आपसे भी यही पूछना चाहूँगी अबाउट यंगस्टर्स। पहले तो मैं ज़रा बात करूँगा जो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की, मैं भी MBA में पढ़ते रहे हम लोग, यही कुछ मसला ये है कि माइंड सेट कैसे बनते हैं और माइंड सेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं किसी को अपना, ये न्यूरोकेमिस्ट्री है क्या। देखिए, जब हम लोग आज से 100 ईयर्स बैक चले जाएँ ना, जब हम लोग स्लेवरी से लेबर की तरफ आए तो सरमायादार नहीं चाह रहा था कि मुझे पेमेंट करनी पड़े मजदूर को, लेबर को। अच्छा, दे वांटेड लेबर ऑफ देयर ओन चॉइस। सो उन्होंने जो हमारे लिए सिलेबस तैयार करवाए वो टिपिकल इस तरह बनाए गए कि हम आउट ऑफ बॉक्स जाएं ना। लेट्स से हमें सिखाया गया A फॉर एप्पल, अगर आप A फॉर एप्पल जाओगे और लफ्ज़ लेके आ जाएं तो आपको नंबर नहीं मिलता, फेल हो जाते हैं। तो पहले जो 12 साल बच्चे के होते हैं एजुकेशन के, उसकी उम्र के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उसका माइंड सेट बनाने के लिए। तो आप उसको उस बॉक्स से बाहर आने ही नहीं थे, वो उससे बाहर सोचता ही नहीं है। सो जो लिखा हुआ है उसकी बुक में उसने वही पढ़ना है, वही सीखना है। सो जब वो बड़ा होता है तो वो अफसर कम बनता है, लेबर में ज़्यादा जाता है, बिकॉज आउट ऑफ बॉक्स जाता ही नहीं। तो हमें पहले तो ये अभी अपने जो सिलेबस है उसमें देखना है कि हम बच्चों को वो जो एक उनकी एज है वहाँ से ग्रो किया जाए बच्चों को। एग्जैक्टली हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम में कि हमें एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट कंपलसरी सेकेंडरी सेक्शन में रखना होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस हमारे अखलाकियात में सबसे बड़ी जो बुराई है वो झूठ है। झूठ है, राइट। तो हमारा तो कल्चर का हिस्सा बन गया है, हम इसको नहीं छोड़ पा रहे। तो जब तक ये दो चीज़ें नहीं होंगी, आप ये भूल जाएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर तो यही होगा ना, तज़ब्ज़ुब रहेगा, बदअमनी रहेगी, उसमें चलते रहेंगे। मैं अगर आपको याद करूँ वाक़या कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में बड़ा बुत तोड़े और बड़ी तौहीद की बात की, लेकिन जो ही मक्का मुकर्रमा में आए उनको शहर मिल गया, उनको मुल्क मिल गया, उनको रियासत मिल गई, उन्होंने फ़ौरन एक दुआ मांगी। सूरह बकरा में जो आती है, तर्जुमा उसका यूँ बनता है कि या अल्लाह इस शहर को अमन का गवारा बना दे, यहाँ रिज़्क़ अता कर और लोगों को खुले फल अता कर। यानी अमन पहले बात की, अब कोई तौहीद की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ अमन की बात हो रही है। और अमन आएगा तो लोगों को रिज़्क़ मिलेगा और हर तरह के फल मिलेंगे, अल्लाह ताला ने वादा किया। दूसरा, आपको भी गौर करें खाना काबा के ऊपर, वो दोनों दरवाजे हैं, दो पार्ट हैं दरवाजे हैं उसके ना, तो उसके जो दाएं वाला उस पर लिखा हुआ सूरह कुरैश में लिखी हुई है, जो बाएं वाला उस पर सूरह इखलास लिखी हुई है। अब इखलास मीन्स के अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र है। और दूसरी पे क्या है, आखिरी जो आयात है वो हमें क्या सिखाती है कि अल्लाह ज़ी अतामम अमन खौफ, कि ना तुम्हें खौफ होगा और ना तुम्हें रिज़्क़ की फ़िक्र होगी, ये मेरा काम है तुम्हें देना। तो हमें ये बिलीव करना है कि खौफ, फिर इसकी बात मैंने की ना जी, ये अल्लाह की तरफ से आता है और रिज़्क़ उसकी तरफ से आता है, वही इज़्ज़त देने वाला है हमें कौमों में, मुल्कों में। वी हैव टू बिलीव दैट। माइंड सेट हमारा जब ये बनेगा और हम अच्छी इकानमी की सोचेंगे, लोगों की बेहतरी का सोचेंगे, बिकॉज रिस्क देने से आता है, बांटने से आता है, इकट्ठा करने से नहीं आता। ये डर का कारोबार जो आपने कहा है कि वो नहीं होना चाहिए। तो हमें वी हैव टू लर्न हाउ टू गिव। देंगे किसी को इकानमी में, लोग माल दौलत शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्र अदा करने वाले को और मिलता है। हम ना शुक्रिया होते जा रहे हैं। जितने पाकिस्तान जब शुरू में था, क्या था हमारे पास, मुझे पता है, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, हमारे पास तो पूरे कपड़े भी नहीं होते थे। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं हम। आज हम बात में कर रहे थे कि अभी हम सब कुछ इसी मुल्क ने दिया है ना, तो हम पसीने में चलते थे, यहाँ पर पसीने निकलते थे, अब एसी आ गए हैं, अब हमारा माहौल और चेंज हो गया है। सो इतना ज़्यादा हमने डेवलप किया, वो भी तो नज़र रखें, शुक्र अदा करें अल्लाह का कि हम कहाँ से कहाँ पर आ गए हैं। यू आर एटॉमिक पावर, यू हैव द बिगेस्ट आर्मी, वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। सो इकानमी अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मेरा लिए खर्च करो। वैसे भी थोड़ा सा अगर इंडिया से कंपैरिजन करते हैं डॉक्टर साहब, यकीनन आप दोनों ही एग्री करेंगे कि अक्सर हम बोलते हैं कि वहाँ की जो इकानमी या उनके रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। आप समझते हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो वो तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह उनकी तो लगी हुई थी, हम तो स्टार्ट से हमने बिल्कुल ही इनिशियल। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, सब कुछ बना बनाया मिल गया था, यहाँ बनाया गया था। उसके बावजूद 1947 से लेकर 1991 तक पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट उससे ज़्यादा था, हमारी पर कैपिटा इनकम उनसे ज़्यादा थी, ग्रोथ रेट भी ज़्यादा था, पॉवर्टी लेवल उनसे कम था। ये सारी चेंज जो आई हैं 91 के बाद आई है। और 91 में क्या हुआ था वर्ल्ड सिनेरियो में, मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा जानते हैं कि वर्ल्ड में कौन कौन सी जंगें शुरू हुई थी हमारे दरवाजे पे, और फिर किस तरह से अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई, लॉ एंड ऑर्डर स्केच बनाया गया, पूरा कैनवस तैयार किया गया कि कैसे हर्ट करना है। टेररिज्म, स्नैचिंग से लेकर के ये जितने बम ब्लास्टिंग तक हुआ है, ये 91 के बाद का सिनेरियो है ना पाकिस्तान में। 1991 तक हमारी पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा थी, पॉवर्टी लेवल कम था,
اور گروتھ ریٹ جی ڈی پی کا ان سے زیادہ تھا، ہمیشہ زیادہ آتا رہا، ایوریج نکالیں. اور یہ مطلب ہے اس پر بہرحال اب میں وہ بات مینشن نہیں کرنا چاہتا، لوگ تنزیہ طور پہ انڈین اکانومی کا ذکر کیا کرتے تھے. جی اس میں وہی بات میں ایڈ کروں گا کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی وار اکانومی کی، اصل میں 91 کے بعد ہمارے پاس وار اکانومی کی بات چل پڑی، وار زون میں ہم لوگ آ گئے اور ہم ایک چسکا پڑ گیا کہ باہر سے ڈالر آتے ہیں ان کو استعمال کرو اور اپنے ریمیٹنسز کی صورت میں آتے تھے باہر سے، ہمارے پاس سپورٹس ملتی تھی نا، ڈالر باہر سے آتے تھے. تو ہم ایک ایسی عادت پڑ گئی، ایک تو ہمیں پہلے وہ بات میں نے کی نا کہ چھوٹے لیول پہ آؤٹ آف باکس سوچنے کی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر، اتنا تھاٹ پروسیس نہیں ہے. اور اوپر لیول پہ ہمیں وہ ایزی ایک منی آنی شروع ہو گئی، مختلف کنٹری سے ڈالر آنا شروع ہو گئے. تو وہ جو ایک ہماری اکانومی کا ایک جو ڈائریکشن تھی وہ چینج ہو گئی. تو ہم لوگوں نے اپنی انڈسٹری کو وہ ڈیولپ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. چلیں تو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، 91 کے بعد سے شروع کیا جائے. کیا ہی اچھا ہو کہ جو ہماری پہلے ایکسرسائزز تھیں انہی ایکسرسائزز کو ریپیٹ کیا جائے، اس کے لیے دو ہی کنڈیشن ہے. ایک تو یہ کہ جو قوتیں پاکستان کا امن خراب کرنا چاہ رہی ہیں 91 کے بعد ہمیں یہی ہوا تھا نا سیکورٹی کنڈیشن ہی، ایک اس پہ فوکس کرنا ہوگا. دوسرا یہ چیز میں سمجھتا ہوں لوگوں میں اویئرنیس ڈالنی ہوگی کہ 1947 کے میں انڈیا میں آلریڈی انڈسٹریلائز کنٹری تھا، اس کے باوجود گروتھ ریٹ ہمارا زیادہ تھا، پر کیپٹا انکم ہماری زیادڈ تھی. اور پھر یہ کہنا کہ ڈھاکہ فال کے بعد ہمارا ڈکلائن آیا ہے، ڈھاکہ فال تو 71 میں ہو گیا تھا، 91 تک ہم پھر بھی گروتھ ریٹ ہمارا زیادہ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ایک جاتے جاتے سوال جو ہمارے پاس، ایران کی جو مارکیٹ ہے وہ ڈیزل مارکیٹ کو پاکستانی کیچ کر رہی ہے، آگے جا کے سے کیا سرکمسٹانسز بن سکتے ہیں؟ دیکھیں ایران سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوآپریشن میں جانا ہے آگے بھی. اب کیپچر کرنے کا سینس یہ ہے کہ بیسیکلی ہمارا ان کو کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، ہمیں ہر وہ چیز ان سے لینی چاہیے جو ہماری اکانومی کے لیے بہتر ہو. خود ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، ان کا بھی اگر آپ سنیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں خود نقصان ہے اسپینگلنگ اور ان چیزوں سے. چلیں ہمیں تو پھر ایک الگ ایک ڈیبیٹ چاہیے سر جاتے جاتے کنکلوڈ. جی میں کہوں گا میں وہاں پر ڈیوٹی بھی کی ہے 2000 میں. بیسیکلی اس سے پہلے تو لوگ کھاتے بھی وہاں سے تھے، پانی وہاں سے آتا تھا، فروٹ وہاں سے آتا تھا، ایٹیبلز وہاں سے آتی تھیں. اب تو چیزیں بہتر و محترم ماحول ہو گیا ہے، ہمیں اس کو لیگلائز کرنا چاہیے، اس کو یوز کرنا چاہیے. دیٹ از آر نیبر. دیکھیں نیبر کا ایک اور الگ تعلق ہوتا ہے، بالکل تو وہ چینج نہیں ہو سکتا، رائٹ. ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے. دیٹ از آلسو انرجی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر ماہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس میں زیادہ تر اکانومک پوائنٹ آف ویو، سولوشن کے حوالے سے، سجیشنس کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا، اور ساتھ ساتھ وہ پوائنٹس، وہ ایکسرسائزز جو ہم پاسٹ میں اڈاپٹ کی تھی ہم نے، اور پاکستان کے لیے بڑی ون ون سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی، ابھی بھی وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.